बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। किसी भी इत्तेहादी हुकूमत के लिए ये आसान नहीं होता कि वो अपने आप को आगे बढ़ा सके, उसकी जो सोच है, उसकी जो फ़िक्र है, उसको इम्प्लीमेंट कर सके और आज़ादाना अपने फ़ंड्स का इस्तेमाल कर सके अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। और जब से मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत वजूद में आई है, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की जानिब से, कि हमें हमारा जो शेयर बनता है वो नहीं दिया जा रहा, हमें फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे और मुख्तलिफ़ मामलात में हमसे मुशावरत नहीं की जा रही। और जो मौजूदा हुकूमत है, ख़ास तौर पे जिसको कि PMLN लीड कर रही है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी इत्तेहादी जमातों को इंटैक्ट रखे, उनके जितने भी मसाइल हैं उनको सुने और फिर आगे को इस तरह का लाहे अमल तरतीब दे जिससे कि उनकी जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सके। और कल इस सिलसिले में एक मुलाकात भी हुई है दोनों पार्टीज़ की मुख्तलिफ़ कमेटियों के दरमियान। नून लीग की जो कमेटी थी उससे इसहाक डार साहब लीड कर रहे थे, जबकि जो पीपल्स पार्टी की कमेटी थी उसको हेड किया था राजा परवेज़ अशरफ ने, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म है। और फिर एक मुश्तरका लाहे अमल सामने आया है और अभी इसके ऊपर मज़ीद काम होगा, जिससे ये तय किया जाएगा कि आइंदा किन किन फील्ड्स के अंदर मिलकर काम हो सकता है और फिर आगे किस तरह से बढ़ा जाएगा। इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत तूर साहब और रिजवान अशरफ साहब, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। लियाकत तूर साहब, आपकी तरफ आते हैं। दोनों के बीच में जो इस वक्त यानी जो ताउन की नई फ़ज़ा बनने जा रही है, क्या ये दोनों की ज़रूरत है कि वो इस तरह का माहौल बनाएं कि मिलकर काम कर सकें, या कोई मजबूरी है, या फिर इसकी कोई और वजह हो सकती है कि उन्हें इस तरह से अब काम करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हकीकत है कि मुल्क के अंदर इस वक्त एक शराकत की हुकूमत है। जमहूरियत तो है लेकिन एक कोलिशन है जिसने हुकूमत बनाई हुई है और वो कोलिशन चल रही है और उसमें मेजर पार्टनर्स जो हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं। इसके अलावा दूसरी जमातें भी हैं अपनी अपनी जगह से। तो ये अच्छी बात है कि शराकत की हुकूमत जो है वो बाहमी मशवरों के साथ चले, लेन देन होगा, सियासत है और वफाक के अंदर नून लीग की ज़रूरत है, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट, उसके बगैर उनकी वफाक के अंदर हुकूमत चल नहीं सकती। ये सब कुछ अच्छा है, शराकत दारी और बाहमी मशवरे और लेन देन, आप कहें सियासी लेन देन की हद तक भी ठीक है। लेकिन एक शहरी होने की हैसियत से मेरा इंटरेस्ट ये है कि ये आपस के अंदर जो भी सौदेबाजियां करते हैं वो सियासत की तो हों, लेकिन वो मुल्की मुफाद के खिलाफ ना जाएं। सियासी पार्टियों को जो भी लेन देन करना है आपस में, जो भी एक दूसरे से ताउन करना है और जो ताउन के लिए जो कॉस्ट अदा करनी है वो सियासी में करें, लेकिन कौमी मुफाद को हमेशा अपने मुफाद से ऊपर रखें। और अगर ऐसा हो तो फिर इस कोऑपरेशन में कोई हर्ज नहीं है। जमहूरियत इसी तरह चलती है और इसको चलना चाहिए इस तरह। अच्छी बात है, मशवरों से चलें और एक दूसरे के साथ ये ताउन रखें। बिल्कुल सही। रिजवान साहब, आपकी तरफ आते हैं। बिल्कुल सही लियाकत साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। रिजवान साहब, आपकी तरफ आते हैं। अगर नून लीग पीपल्स पार्टी को उस तरह से सपोर्ट करती है या उनकी उन मुतालिबात को मानती है जो कि उनके वो हैं किसी भी हवाले से, तो इससे तो PTI को नुकसान होगा। जाहिर है कि वहाँ पे जो एक वैक्यूम पुर किया था PTI ने, तो पीपल्स पार्टी को फिर से अपने कदम जमाने का मौका मिलेगा। वो लोगों के वहाँ मसाइल जो है वो हल करेगी, उनसे बात करेगी, तो उसकी एक तरह से प्रेजेंस जो है वो बढ़ेगी। तो इसका अल्टीमेटली नुकसान तो PTI को होगा। बहुत शुक्रिया शेख साहब। पहली तो बात ये है कि ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक इत्तेहादी हुकूमत है, वफाक के अंदर भी और बलूचिस्तान के अंदर भी, और पंजाब और सिंध के गवर्नमेंट बनाई है, लेकिन पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी अपना शेयर मांग रही है। ये असल में इसकी बैकग्राउंड है कि जब इंतखाबात हुए थे 8 फरवरी 2024 के, तो उसके बाद ही इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ था कि हमने किस तरह से आपस में
عہدے بانٹنے ہیں یا وزارتیں بانٹنی ہے, حکومتیں بانٹنی ہے, اور کس طرح سے ہم نے آگے چلنا ہے. تو یہ اس معاہدے کا حصہ ہے. میں آپ کو اس کی پوری پہلے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کو سمجھا دوں. یہ اس معاہدے کا حصہ ہے, اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. ہر جگہ کے اوپر تو تقریباً ہو چکا ہے. اب پنجاب کے اندر مسئلہ بنا ہوا ہے. پنجاب کے اندر جو مسئلہ بنا ہے, اس میں آپ دیکھیں ابھی چند دن پہلے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر شہباز شریف کی اور بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے اندر بلاول بھٹو نے جہاں پر یہ شکایت کی, اور شہباز شریف نے بھی وہ معاملہ سامنے رکھا کہ جو وہاں کے سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے درمیان ایک لفظی جنگ شروع ہوئی, اس کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کیا جائے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر پھر بلاول بھٹو نے یہ سامنے رکھا معاملہ کہ ہمارا جو شیئر ہے پنجاب کے اندر وہ ہمیں دیا جائے. پنجاب کے اندر جو اصل میں شیئر ہے اس کے اوپر جو سب سے بڑا اعتراض آتا ہے وہ مریم نواز کی جانب سے آتا ہے. مریم نواز جو ہے وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں, پنجاب کی چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ اس کے اوپر ایگری نہیں کر پا رہی, وہ اس کے اوپر شیئر دینے کو تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آتا ہے. تو وہاں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بلاول بھٹو نے شہباز شریف کے سامنے یہ معاملہ رکھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلیں یہ کمیٹیوں کے سپورٹ کر دیتے ہیں. تو کمیٹیوں کی ایک میٹنگ ہو گئی ہے یہاں پر پنجاب کے اندر, اور انہوں نے کوئی آپس میں جو بھی طے کیا ہے, ابھی مزید ان کی ملاقاتیں ہونی ہیں. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ اس کے اوپر مریم نواز ایگری نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے رضوان صاحب, آپ کا موقف آ گیا. لیاقت طور صاحب, ایک اور چیز جو سامنے آئی, رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بعد میں میڈیا سے گفتگو کی, اس میں انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, جو جن حلقوں سے پیپلز پارٹی کے امیدوار رنر اپ رہے ہم ان کو فنڈز دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کو کیوں دیں جو رنر اپ بھی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے ان امیدواروں کے لیے بھی فنڈز کا تقاضا کر رہی ہے جو کہ دوسرے نمبر پر بھی نہیں آئے ہیں. اصولی طور پہ تو یہ فنڈز ہونے ہی نہیں چاہیے. جن کا کام لیجسلیشن ہے وہ لیجسلیشن کریں, اور یہ فنڈز لے کر وہ اپنے نمبر مت بنائیں عوام کے اندر. سرکاری فنڈز لے کر اور وہ چھوٹے چھوٹے میونسپلٹی کے کام کر کے, ہمارے ہاں رواج ہے کہ جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کو سرکاری فنڈز دیے جاتے ہیں. یہ غلط رواج ہے. یہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ یہ جمہوریت کے اندر یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پیسے کی لالچ دے کر آپ لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں اور ان کے ایریاز میں کوئی چھوٹے موٹے کام کرا کے, پھر اس میں کرپشن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ یہ فنڈز ہونے ہی نہیں چاہیے. اب یہ فنڈز ہیں اور یہ دونوں سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس میں آپس میں ڈیمانڈ کریں گے. ظاہر ہے پیپلز پارٹی والے یہاں ڈیمانڈ کریں گے, جو وہ یہاں پر رعایتیں چاہتے ہیں وہی رعایتیں مسلم لیگ نون والے سندھ میں مانگیں گے. تو دونوں کی اپنے اپنے صوبے کے اندر میجورٹی حکومتیں ہیں, اور وہ ایک دوسرے کو ایکسکلوڈ کرنے والی بات ہوتی ہے. اصولی طور پہ تو فنڈز نہیں ہونے چاہیے. بالکل صحیح. رضوان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں تو پھر میرے خیال میں سب کو دینے چاہیے تاکہ سب اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ کر سکیں. بالکل صحیح. لیکن وہ مال کی محبت میں انسان بہت سخت ہے نا, قرآن میں بھی لکھا ہے نا, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. تو مال کا جو عنصر ہے اس کو ہماری سیاست میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. جب کسی کے خلاف آپ نے پروپیگنڈا کرنا ہو تو آپ مشہور کرتے ہیں, وہ جی لے گیا یہاں سے ہماری ریت ہی لے گیا, پتہ نہیں 20 کروڑ کا ایک ٹرک ہوتا ہے وہ لے گیا, اور یہ فلانا لے جا رہا ہے. اس میں اداروں کو بھی رگڑا جاتا ہے, فوج لے جا رہی ہے, فوج کے پاس ہے سب کچھ, وہ لے جا رہے ہیں. اس قسم کی باتیں مال کی محبت والے عنصر کو ایکسائٹ کر کے سیاست کی جاتی ہے. بالکل صحیح, غلط کام بالکل ہے. صحیح. ہماری مقننہ کو چاہیے کہ اس کے خلاف لیجسلیشن بنائے, قانون بنائے کہ اس قسم کی افواہ ترازی اگر جھوٹی ثابت ہو اس کی کسی کو ذمہ دار ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے میرے منہ میں بات آئی تو میں نے کر دیجیے اب میں سیاست دان ہوں تو میرے سے کوئی مت پوچھے. آپ نے لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھر دیا تو اس کا آپ کو رسپانسیبل ہونا چاہیے اور اس کا محاسبہ ہونا چاہیے. قانونی طور پر اس کے لیے قوانین بننے چاہیے. رضوان صاحب, آج جب کہ میڈیا کا دور ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور اس موبائل فون کے اوپر انٹرنیٹ, واٹس ایپ, ٹویٹر اور فیس بک میسیجز پہنچ جاتے ہیں.
تو اس قسم کی جو زہر پاشی ہے لوگوں کے ذہن میں وہ نہیں ہونی ٹھیک ہے چاہیے. ٹھیک ہے لیاقت صاحب آپ کا ابھی موقف آ میسج کی گیا. وجہ سے لیاقت صاحب آپ کا موقف آ گیا. رضوان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ آپ نے جس طرح سے ذکر کیا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ نہیں مان رہی, لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو ہماری وفاقی حکومت ہے وہاں تو بہت تھوڑا مارجن ہے پی ٹی آئی کا اور اس وقت جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کا. تو یعنی کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر آگے پی ایم ایل این کو, خاص طور پہ جو چیف منسٹر ہیں ان کو پیپلز پارٹی کے جو گریونسز ہیں ان کو ماننا پڑے گا, ورنہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب یہ تھوڑا سا پرزسٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا یعنی اس طرح کا رویہ دکھاتے ہیں کہ نہیں مانیں گے یا نہیں جھکیں گے, تو پھر اس کے بعد بلاول کی طرف سے یا ایون زرداری کی طرف سے یا پھر جو دیگر رہنما ہیں ان کی طرف سے کچھ اس طرح کے سٹیٹمنٹ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس سے نون لیگ کو پھر سے اپنی جو اسٹریٹجی ہے, جو اپنی سوچ ہے, اس کو ریوزٹ کرنا پڑتا ہے کہ تاکہ پھر یہ جو اتحاد ہے یہ آگے بڑھ سکے. شیخ صاحب, یہ جو ابھی چند دن پہلے لفظی گولہ باری ہوئی تھی مریم نواز کی جانب سے اور جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ ان کی جانب سے, اور کہا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی والے کیا کر رہے ہیں, اور اگر ہم پنجاب کے اندر ریلیف دے رہے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ, آپ کو کیا تکلیف ہے. اور وہ جو لفظی گولہ باری ہوئی تھی یا لفظی ان کی آپس کے اندر جنگ ہوئی تھی وہ تو آپ کے سامنے ہے. اور جو پہلے سے ان کے درمیان اختلافات تھے اس کے اندر اس لفظی گولہ باری نے اور ہوا دی ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو لیاقت صاحب بات کر رہی ہیں یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو آپس میں دونوں پارٹیاں مل کے عہدوں کی, وزارتوں کی, صدارتوں کی اور مختلف جو ادارے ہیں ان کی جو آپس میں بندر بانٹ کرتے ہیں, اور ان کی بندر بانٹ کرنے کے بعد یہ پیسے کی, مال کی, فنڈز کی جو بندر بانٹ کرتے ہیں, اس سلسلے کو رکنا چاہیے. اور یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے یہ جو ابھی بیان بازی کیا ہے اس کے اندر دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ایکسپوز کیا ہے, کس طریقے سے آپس میں بے نقاب کیا ہے. اور مراد علی شاہ نے ان کی جو لگائی گئی جو سارے آئی پی پی ایس تھے جو آج پوری پاکستانی قوم کے گلے پڑے ہوئے ہیں, ان کے کھاتے پڑے ہوئے ہیں, ان کے لیے عذاب بنا ہوا ہے, وہ مراد علی شاہ نے بتایا کہ کس طریقے سے 2013 سے آگے 17 تک یہ ساری آئی پی پی ایس کی ان کی جو پالیسی تھی, الرجی پالیسی, اس کی وجہ سے آج پاکستانی عوام بھگت رہی ہے. مریم نواز نے کہا کہ ان کی جو کرپشن ہے اور یہ جو ان کا سرکاری کھاتوں کے اوپر, سرکاری گاڑیوں کے اوپر, پروٹوکول کے اوپر اور رہائشوں کے اوپر اور گھروں کے اوپر جو پیسہ لگا ہے اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے. تو وہ جو لیاقت صاحب کی بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے لڑے ہیں, یہ دکھانے کو تو آپ اتحادی ہیں اور ایک اتحادی حکومت ہے, لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اس وجہ سے دو وجوہات ہیں اس کے پیچھے اکٹھے کیوں ہیں. ایک تو عمران خان کی مخالفت میں, عمران خان کے بغض میں, اور دوسرا آپس میں وزارتوں کی, عہدوں کی اور اداروں کی بندر بانٹ اور مال کی اور فنڈز کی اور پیسوں کی, اس کی بندر بانٹ کے لیے آپس میں صحیح. لیاقت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. لیاقت صاحب ایک مطالبہ ایسا تھا جس کے اوپر یعنی ہر کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ کس طرح کا مطالبہ ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. مثلا انہوں نے یہ کہا کہ جی جہاں جہاں سے ہمارے امیدوار جیتے ہوئے ہیں وہاں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا وہاں پہ جو آفیسرز کام کر رہے ہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے ہمارا جو پورا سسٹم ہے اور پوری جو ہماری ڈسٹرکٹ کی یا پورے پنجاب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ جی جو وہ ان کے ذہن میں کچھ اس طرح کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو نوازتی ہیں, کچھ کے کام کرتی ہیں, کچھ کے کام نہیں کرتی ہیں. تو پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ وہاں پہ ایسے آفیسرز جن کو نون لیگ نے متعین کیا ہے وہ شاید ہمارے کام نہیں کریں گے, تو وہاں پہ کچھ ایسے آفیسرز متعین کیے جائیں جو کہ ہماری مرضی کے ہوں, پھر وہ ہمارے کام کریں گے. اچھا پھر تو اس طرح کا مطالبہ بھی نون لیگ کی طرف سے آ سکتا ہے کہ چونکہ یہ آپ کے آفیسرز تھے تو یہ ہمارے ووٹرز کے کام نہیں کر رہے. لیاقت صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں, شاید ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. ایک بریک اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. ہم لوگ بات کر رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مختلف کمیٹیوں کے بیچ میں ایک ملاقات ہوئی ہے تاکہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے ورکنگ ریلیشن شپ قائم کیا جا سکے اور آگے بڑھا جا سکے اور جس کے نتیجے میں لوگوں کے مسائل کو حل کیا جا سکے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت طور صاحب اور رضوان اشرف صاحب. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک مطالبہ سامنے آیا
کہ جن علاقوں میں جن حلقوں میں ہمارے امیدوار جیتے ہوئے ہیں وہاں پہ آفیسرز یعنی جو وہاں کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہماری مرضی کی ہونی چاہیے، یہ کس طرح کا مطالبہ آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ سیاسی طور پہ تو ان کی خواہش ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یہ اگر ہم اصول کی بات کریں تو کیا یہ صحیح ہے؟ گورنمنٹ آفیسرز کی پوسٹنگز جو ہیں وہ کیا سیاستدانوں کی مرضی سے ہونی چاہیے یا میرٹ پر ہونی چاہیے؟ ہم نے آلریڈی اپنے سول سروسز کو کوٹے سسٹم کا پابند بنایا ہوا ہے۔ اب اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا بنگلہ دیش کے اندر، کوٹے سسٹم کے خلاف سٹوڈنٹس اٹھ کھڑے ہوئے، تو ہم کب ہوش کے ناخن لیں گے؟ ہمارے ہاں بھی کوٹا سسٹم 75 سال سے چل رہا ہے، اور کیا ہم اس وقت تک اس کو چلائیں گے؟ آپ نے اس کو 2035 تک توسیع دی ہوئی ہے۔ تو یہ گورنمنٹ آفیسرز کی پوسٹنگز تو پیورلی میرٹ پہ ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مطالبہ سیاستدانوں کا معروضی حالات میں تو ٹھیک ہوگا، یہ ادھر مانگیں گے وہ ادھر مانگیں گے، لیکن بنیادی طور پہ اور اصولی طور پہ بات غلط ہے۔ سرکاری افسروں کی پوسٹنگ ان کے میرٹ اور جو ان کا اپنا پلان ہے، سروس کا پلان ہے، اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ کیا کہ جی یہاں پر ایس ایچ او تک اور ایس پی تک اور ڈی ایس پی تک ہماری مرضی سے ہو، تو اگر وہ اس طرح سیاسی انوالومنٹ ہو جائے گی تو پھر وہ اپنا کام کیسے ایمانداری اور قائد اعظم کی ہدایت کے مطابق کرے گا؟ بالکل صحیح۔ رضوان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی لیاقت صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ رضوان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ ندیم افضل چند صاحب نے ایک شکوہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی میں نے بہت کوشش کی کہ میری کسی طرح سے مریم نواز شریف تک کوئی رسائی ہو جائے، لیکن میری ان تک رسائی نہیں ہو رہی۔ پھر بیچ میں کسی نے یہ بھی کہا کہ ایون کہ جو نون لیگ کے ایم پی ایز ہیں ان کی اپنی رسائی ان کے چیف منسٹر تک نہیں ہے، تو ہماری رسائی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ رضوان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ لیاقت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ ریسپونڈ کیجئے اس کو۔ جی میں سن رہا ہوں۔ جی پلیز۔ ہیلو۔ جی ندیم افضل چند جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے بہت کوشش کی کہ میری کسی طرح سے ایکسیس ہو جائے چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کی طرف، انہوں نے کہا کہ لیکن میں ان کو مل نہیں سکا۔ یہ ایکسیس تو ہونی چاہیے، وہ سیاستدان ہیں اور اسمبلی میں پوزیشن ہے ان کی، تو اگر وہ ملنا چاہیں وزیر اعلیٰ سے تو میرا خیال ہے مشکل نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اس قسم کی مشکل آئی ہے تو پھر ان کو اپنی پارٹی کے تھرو ان سے بات کرنی چاہیے، اسمبلی کے فلور پہ بات کرنی چاہیے۔ اگر ان کو وزیر اعلیٰ سے ملاقات نہیں ہونے دی جاتی تو ایک ممبر اسمبلی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے ممبر ہیں اور اس پولیٹیکل پارٹی کی اسمبلی میں اچھی خاصی سیٹیں ہیں، تو اس کا نہ ملنے دینا اس کو وزیر اعلیٰ سے تو صحیح بات نہیں ہے۔ یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ یہی باتیں ہیں کہ ہم اپنی رقابتوں کی وجہ سے ملک کے مفاد کو نہیں دیکھتے۔ اگر ہم نے جمہوریت چلانی ہے تو ہمیں اپنے رویے درست کرنے ہوں گے، رویے جمہوری کرنے ہوں گے، اور جمہوری رویوں کے اندر اصولوں کی سیاست کرنی ہوگی۔ بالکل صحیح لیاقت صاحب، لیکن یہ جو نون لیگ ہے اس کو اس کی کچھ نہ کچھ شرائط تو ماننا پڑیں گی، کیونکہ ادروائز پھر ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی کہ ان دا لانگ رن یہ کس طرح سے سروائیو کریں، کس طرح سے آگے چل سکیں۔ اتحادی حکومت ہے، پروونس کے اندر حکومت ہے تو پروونس کے اندر بڑا دل کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی، یہ تو عام شہری بھی اگر ملنا چاہے تو اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ کیا ہے، نہ مانے ناجائز بات، نہ مانے کوئی بے اصولی کی بات، لیکن ملاقات سے روکنا میرا نہیں۔ بالکل سے لیاقت صاحب ایک اور سوال ہے میرا آپ سے، یہ ورکنگ ریلیشن شپ کسی نہ کسی شکل میں قائم تو ہو جائے گی، کیونکہ ان کے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ لوگ آپس میں مل بیٹھ کر کام کریں، کچھ لوگ کچھ دو کی سیاست کریں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پچھلے 1 سال گزارا ہے انہوں نے وہ بہت اچھے طریقے سے گزارا ہے، اگرچہ اس حوالے سے بھی تھوڑی بہت کوئی نوک جھونک ہوتی رہتی تھی، لیکن انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے 1 سال گزارا ہے، تو لگ یہی رہا ہے کہ اپنا ٹینور پورا کریں گے، اور کچھ لوگ کچھ دو کچھ باتیں مان لی، کچھ اپنی دوسرے کی جو ہے وہ اس سے منوا لی، تو اس طرح سے یہ معاملہ آگے بڑھتا رہے گا۔
جی ہاں بالکل، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. یہ بالکل آپس میں مشاورت اور بات چیت اور کمیونیکیشن کے ساتھ اگر جمہوریت چلے تو لین دین تو ہوتا ہی ہے جمہوریت میں، لیکن لین دین سیاسی ہونا چاہیے اور ملک کے مفاد کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے جہاں ملک کے مفاد کو بالائے طاق رکھ دیا جائے یا یک طرف رکھ دیا جائے اور سیاست چلائی جائے، وہ اچھی بات نہیں ہے. اور باقی یہ جو پہلے بھی میں نے بات کی تھی، یہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کو پیسے دینا اور اس پیسے کے زور پہ ان کو انیبل کرنا کہ وہ اگلا الیکشن جیت جائیں، لوگوں کو پیسے کی تمہ دے کر اور یہ کہہ کر کہ میں آپ کے لیے یہ کام کروں گا یا میں آپ کو اتنے فائدے دوں گا، یہ غلط بات ہے. بالکل صحیح اور اس لیاقت کے صاحب، خلاف لیکن یہ جو اتحاد ہے دونوں کا، اس کے اندر ایک یہ بھی تو اچھا پراسپیکٹ چھپا ہوا ہے کہ الٹیمیٹلی اس کا نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہوگا. ان کے بیچ میں اگر اچھی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہوتی ہے تو آف کورس اس سے جو ہے پی ٹی آئی کا نقصان ہوگا. بالکل ہوگا. اور اگر ہم یہ پیسے والی سیاست کو جاری رکھیں گے تو پھر ہمارا اپنا ملک کا بھی نقصان ہوگا، کیونکہ ہر اقتدار والا پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے، جس کے پاس بجٹ ہے، جس کے پاس وزارت خزانہ ہے، صوبائی بھی اور وفاقی بھی، تو پیسہ تو اس کے پاس ہے. اور وہ اگر پیسے بانٹ کے ہم نے کرنی ہے سیاست تو پھر اس کو ایڈوانٹیج ہے. پھر ہم کہیں گے کہ لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، پھر لوگ شور مچائیں گے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. تو یہ ابھی وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو ہماری جمہوریت کو اصل جمہوری سمت کی طرف موڑنا چاہیے. بالکل صحیح، اور بالکل یہ صحیح. پیسوں والی بات ختم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے لیاقت صاحب، سیاست آپ کا پوائنٹ آ گیا. کی بنیاد پر رضوان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ سے بار بار جو ہے وہ لائن انٹرپٹ ہو رہی ہے. آج لاہور کے اندر کچھ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے. تو کیا لگ رہا ہے ان دا لانگ رن کچھ طے پا جائے گا؟ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جی جہاں تک بات ہے، دیکھیں یہ اقتدار کی خاطر اور مال پانی کی خاطر اور عہدوں وزارتوں اور جو ادارے ہیں یا فنڈز ہیں اس کی خاطر یہ مل بیٹھ کر کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں پچھلے 6 مہینے سے ہی انہوں نے پاکستان کے اندر ڈیلیور کیا کیا. انہوں نے پاکستان کے اندر عوام کو کون سا ریلیف دیا؟ نہیں 6 مہینے کے اندر ہو کیا سکتا ہے؟ چھوٹے موٹے کام تو ہیں جو کیے ہیں. خاص طور پہ مریم نواز شریف صاحبہ بڑے اچھے کام کر رہی ہیں، وائبرنٹ ہے اور فیلڈ میں جاتی ہیں، لوگوں سے ملتی ہیں، ان کے مسائل کو سنتی ہیں. دیکھیں شیخ صاحب، ہمیں تو یہ سبز باغ دکھایا گیا تھا کہ 300 یونٹ آپ کو فری ملیں گے، 500 یونٹ آپ کو فری ملیں گے. اور ایک مرتبہ ہم حکومت کے اندر آ گئے تو آپ کا صبح بل آئے گا، شام کو آپ کو میسج آ جائے گا کہ پنجاب گورنمنٹ نے آپ کا بل جمع کروا دیا ہے. اور وفاق کے اندر سے بھی آپ کو میسج آئے گا کہ آپ کو 300 یونٹ یا 500 یونٹ فری مل گئے ہیں. تو چلیں آپ باقی کام نہ کریں، آپ تعلیم کے اوپر کام نہ کریں، صحت کے اوپر کام نہ کریں، آپ کسی اور چیز کے اوپر کام نہ کریں. یہ 300 یونٹ فری دے کے لوگوں کو تو آپ کم از کم اپنا وہ جو سبز باغ دکھایا تھا عوام کو یہ کیمپین کے اندر، جلسے جلوسوں کے اندر، وہ تو 2 ماہ کے لیے کر دیا نا، وہ ستمبر اور اگست اور ستمبر کے لیے وہ تو ہو گیا ہے کہ 300 اوپر جس کے بھی یونٹس ہیں 500 تک ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا، انہیں اس سلسلے میں رعایت دی جائے گی. وہ تو ہو گیا. دیکھیں شیخ صاحب، یہ تو ایک قسم کی وہی بات ہے، ہاتھی نکل گیا تو پیچھے جو پوچھل ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. پچھلے 3 مہینوں سے عوام جو ہے بیچاری عذاب میں مبتلا ہے اور پچھلے 3 مہینے سے لوگ عذاب کو بھگت رہے ہیں. لوگوں نے خودکشیاں کرنا شروع کر دی، بھائی نے گلا کاٹنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے لڑنے شروع ہو گئے لوگ. رضوان صاحب ایسا تو نہیں کہ صرف ان 6 مہینوں کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں، خودکشیاں پہلے بھی ہوا کرتی تھی. دیکھیں یہ جو آئی پی پی اس کا مسئلہ ہے، یہ تو مراد علی شاہ دیا ہے کہ یہ نواز شریف نے جب 2013 کے اندر گورنمنٹ سنبھالی تھی تو 2013 سے 17 کے درمیان یہ انرجی پالیسی ان کی وجہ سے یہ ہمارے سارے کچھ کھاتے پڑا ہے. یہ ابھی پارٹی وہ آئی پی پیز میں سب کا حصہ ہے، کسی ایک کا حصہ نہیں ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیاقت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بات جو ہے وہ گھوم پھر کے آئی پی پیز کی طرف آ جاتی ہے کہ جی اس وقت جتنی بھی بجلی مہنگی ہے یا باقی جو مہنگائی ہے وہ آئی پی پیز کی وجہ سے ہے. تو اس کو بھی یعنی اس مسئلے کا کس طرح سے حل ہو؟ دیکھیے یہ تو کیا سارائیاں ہیں
اور افواہ ترازیاں ہیں. جو حکومت بنی ہوئی ہے وہ جمہوری عمل سے بنی ہوئی ہے. ہمارے ہاں رواج ہے کہ جو ہار جاتا ہے الیکشن وہ کسی صورت اپنی ہار نہیں مانتا, وہ کہتا ہے دھاندلی ہو گئی ہے, اور پھر وہ 5 سال پورے حکومت پہ یہ الزام لگائے رکھتے ہیں کہ جی یہ ناجائز ہیں اور یہ فلانے کی مدد سے بنی ہے, فلانے کی مدد سے بنی ہے. تو ہم کب ان چیزوں سے نکلیں گے اور کب ہم اس ملک کے اندر بے داغ سحر دیکھیں گے؟ ہمارا تو پورا زمانہ ہی گزر گیا اور ہم یہی کہتے رہے کہ یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر. تو یہ شب گزیدہ سحر سے کب جان چھوٹے گی ہماری؟ افواہ ترازیوں سے, الزام تراشیوں سے, اور مختلف اداروں کے اوپر الزام تراشیاں ہیں. اگر وہ کام کریں تب مصیبت ہے, کام نہ کریں تب مصیبت ہے. الیکشن کمیشن میں اگر فوج کہے کہ ہم نہیں آنا چاہتے, ہمیں مت بلائیں, تو پھر آپ سپریم کورٹ کے آرڈرز لے آتے ہیں کہ نہیں, ہر ادارے کا فرض ہے کہ وہ الیکشن میں مدد کرے. اور جب وہ مدد کرتے ہیں اپنے ساری ریسورسز لگا کر, تو ان کے اوپر پھر الزام لگ جاتا ہے کہ انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کروا دی. اور جب خود موقع ملے تو پھر ڈسکا ہو جاتا ہے. تو ہم کب سدھریں گے؟ ہمیں اپنے رویے درست کرنے چاہیے اور اپنے اوپر نظر, اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے, ورنہ پھر جب ہم عرض کرتے ہیں تو شکایت تو ہوتی ہے. بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کیا آپ نے کہ پھر بعد میں جو ہے وہ ڈسکا ہو جاتا ہے. بڑا اچھا لگا. لیاقت صاحب, ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارا جتنا بھی آفس کا کام ہوگا ہم اس کو ای آفس کے اوپر شفٹ کر رہے ہیں. یعنی پہلے جس طرح سے فائل ورک ہوتا ہے, ایک فائل پٹ اپ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ مختلف ٹیبلز کے اوپر جاتی ہے, مختلف جو بھی آفیسرز ہیں اس کو دیکھتے ہیں, تو اس میں دیر تھوڑی زیادہ لگ جاتی ہے. تو اب یہ ہے کہ ای آفس ایک سسٹم ہے جس کے تحت یہ ہوگا کہ آپ کی جو بھی کوئی فائل ہوگی وہ ای آفس کے اوپر پٹ اپ ہوگی, اور اس کے بعد جتنے بھی آفیسرز ہیں جہاں جہاں اس فائل نے موو کرنا ہوگا تو اس کا ایک یعنی آئی ٹی اس کے اندر انوالو ہوگی اور اس کام کو مکمل کیا جائے گا. تو یہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جو فائل ورک تھا باقاعدہ, جسے آپ مینول ورک بھی کہہ سکتے ہیں, اس کے اندر بڑی قباحتیں تھیں اور بڑی مشکلات ہوتی تھیں. اب اس کو یہ ہے کوئی بھی گھر بیٹھے بھی دیکھ سکتا ہے, وہ فائل کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ فائل کس آفس کے اندر موجود ہے. تو اس میں ایٹ لیسٹ آپ کا جو بھی پرابلم ہے, جو بھی آپ کا پیج انڈر کنسیڈریشن ہے, وہ ٹریس آؤٹ ہو پائے گا کہ وہ کہاں پہ ہے اس وقت, اس کے اوپر کتنا کام ہوا ہے, کس کی طرف سے کام ہونا ابھی باقی ہے. جی ہاں, ٹرانسپیرنسی آئے گی اور ایفیشنسی بڑھے گی اور کام کی رفتار تیز ہوگی. دنیا جو ہے وہ انٹرنیٹ اور سائبر ڈیولپمنٹس اور کمیونیکیشنز میں جو ترقی ہوئی ہے اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے. تو حکومت کو بھی اٹھانا چاہیے, ان کو بھی زمانے کی رفتار کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہے. تو جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, جو جدید ترین سہولتیں ہیں کام بہتر کرنے کی, ان کو استعمال کرنا چاہیے اور یہ اچھا سٹیپ ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ بہت سارے اداروں کے اندر کمپیوٹرائزیشن ہو چکی ہے, لینڈ کا جو پورا ریکارڈ ہے اس کی کمپیوٹرائزیشن ہو چکی ہے اور انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. تو واقعی اچھی بات ہے کہ یہ جو ای سسٹم ہے اس کے اوپر فائلیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے چلیں گی. وہ جو فائلیں روک لینا اور پھر ان کو پہیے لگانے کے لیے عوام کو مجبور کرنا کہ آپ پیسے دیں, پہیے پیسوں سے آتے ہیں تو پھر یہ چلیں گی, وہ کام ختم ہوگا. بالکل صحیح. رضوان صاحب, آپ کا کس کے اوپر کیا ٹیک ہے؟ جس طرح سے لیاقت طور صاحب نے کہا کہ اس سے جو ہے وہ ایفیشنسی بڑھے گی, ٹرانسپیرنسی آئے گی, تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ شیخ صاحب, اس بات کے اوپر یا اس معاملے کے اوپر تو عمل درآمد تب ہوگا جو انہوں نے سٹیپ لیا ہے کہ انہوں نے ای آفس بنانا ہے, یہ انٹرنیٹ کے اوپر لے کر جانا ہے. یہ اس پالیسی کے اوپر یا اس اقدام کے اوپر تو عمل درآمد تب ہوگا جب یہ حکومت پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کھولے گی. جب یہ کہیں کوئی شارک مچھلی آتی ہے وہ سارے کاٹ کر جاتی ہے, تو عوام بیچاری بیٹھی ہوئی ہے ابھی, تو اس کو نہیں انٹرنیٹ مل رہا. رضوان صاحب, پوری دنیا کے اندر نیٹ کی بندش ہوتی ہے, صرف پاکستان نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر نیٹ کی بندش کی جاتی ہے. انڈیا جو ہے اس وقت دنیا میں نیٹ کو انٹرپٹ کرنے والا یا نیٹ کو آف کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بنا ہوا ہے.
تو پاکستان کے اندر اگر کبھی کبھار اس طرح سے کوئی پرابلم آتا ہے تو اس کو آپ جرنلائز تو نہ کریں کہ جیسے یہاں پہ ہمیشہ نیٹ بند رہتا ہے. یہ اس کے اوپر دیکھیں، اگر آپ انڈیا کی مثال دے رہے ہیں تو آئی ٹی کی جو اس کی ایکسپورٹس ہے وہ تقریباً کوئی $200 بلین ہے. تو اس کے مقابلے میں آپ پاکستان کے اندر آئی ٹی کی جو پچھلے 6 مہینے کے اندر حالت ہوئی ہے یہاں پر، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی بڑی ایکسپورٹس ہے آئی ٹی کی، مگر اس کے باوجود وہاں پہ اس طرح کا شور و غوغا نہیں مچتا کہ جی نیٹ بند ہو گیا تو ملک کی جو اکانومی ہے وہ تباہ ہوگی. یہاں پہ تو آئی ٹی سے ریلیٹڈ اکانومی ہے ہی نہیں، مگر اس کے باوجود یہ شور و غوغا کیا جا رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنا نقصان ہو گیا. تو آپ پچھلے 6 مہینے کا ریکارڈ یا سٹیٹس یا گورنمنٹ کو کہہ دیں کہ اس بارے میں جاری کر دے. اب پچھلے تقریباً کوئی 2-4 مہینے کے اندر دبئی کے اندر کتنی کمپنیاں پاکستان سے جا کے وہاں پر رجسٹر ہو چکی ہیں، جو کہ اب ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، جو کہ دبئی چیمبر آف کامرس جو ہے اس نے اپنا فگر جاری کیا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے کتنی کمپنیاں اٹھ کے دبئی کے اندر یا باقی ملکوں کے اندر جا رہی ہیں، کیونکہ یہاں پر انٹرنیٹ ہی نہیں ہے. تو انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو یہ انٹرنیٹ والی جتنی فیسلٹیز لوگوں کو دینا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے چلیں گی؟ بیسک چیز تو انٹرنیٹ ہے. جس دن الیکشن ہوتا ہے اس دن پورا نیٹ ورک سسٹم ہٹا دیتے ہیں، انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، موبائل سسٹم بند کر دیتے ہیں. تو اگر یہ انٹرنیٹ کے اوپر آنا چاہ رہے ہیں تو پہلے تو انٹرنیٹ تو لوگوں کو پرووائڈ کریں. لیاقت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آج جس طرح سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو چہلم ہے، اس کے علاوہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا اس کا آج آخری دن ہے، تو سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے آج جو ہے وہ لاہور کے اندر انٹرنیٹ تھوڑا سا تعطل ہے اس میں اور انٹرپشن ہے. آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ لیاقت صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ایک بریک اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور اکتوبر میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر، اور اس کے 9 ملک جو ہیں وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے. اس کے علاوہ کچھ آبزرورز بھی ہیں جو کہ شرکت کریں گے، اور اس حوالے سے ابھی سے چہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ کیا انڈیا اس سربراہی جو اجلاس ہوگا اس کے اندر شرکت کرے گا یا نہیں کرے گا. اور جن یعنی ملکوں کے سربراہان نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہے ان کو خطوط لکھ دیے گئے ہیں. اسی موضوع کے اوپر بات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان اشرف صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت طور صاحب. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جو انڈین پرائم منسٹر ہے مودی وہ اس اجلاس میں شرکت کرے. لیاقت طور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کتنا مشکل ہوگا مودی کے لیے کہ وہ شنگھائی تنظیم کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے سربراہی اس کے اندر شرکت کریں، کیونکہ اس وقت جو پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں ایک طرح سے ان میں تعطل آیا ہوا ہے، اور دونوں طرف سے یعنی اس طرح کا کوئی جیسچر سامنے نہیں آیا ہے کہ دونوں کے بیچ میں کوئی اچھے تعلقات ہیں یا اچھے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں. یہ اگرچہ ایک اچھا جیسچر ہے جو پاکستان نے دیا ہے اور انڈین پرائم منسٹر مودی کو انوائٹ کیا ہے کہ وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں. جی بالکل، میرا خیال ہے کہ بھارت کو بڑا دل دکھانا چاہیے. بڑا ملک ہے، پاکستان سے کافی بڑا ہے اور ان کی آبادی بھی ہم سے بہت زیادہ ہے. تو 5 گنا بڑے ملک کو 5 گنا بڑا دل دکھانا چاہیے. اور یہ جو انویٹیشن ہے یہ پاکستان کے کسی اپنے فنکشن کے لیے نہیں ہے. یہ شنگھائی کوآپریشن کونسل ہے جو اس وقت دنیا میں تیز ترین اکانومی جو ہے وہ چائنا کی ہے، اور اس کے ساتھ ایک بہت تیز اکانومی بھارت کی اپنی ہے. تو یہ تو ایشیائی ملکوں کے مفاد کی بات ہے. اور جو پرانے دنیا کے ٹھیکیدار تھے یا جو سامراج جس کو ہم کہتے ہیں، مغربی سامراج جس نے جگہ جگہ کولونائزیشنز کی اور ہمارے علاقے پہ بھی قبضہ کیا اور یہاں سے بہت ساری دولت لوٹ کر اپنے ملکوں میں لے گئے، تو وہ سامراج جو ہے اس کی جو اقتصادی طاقت ہے وہ آج رو بہ زوال نظر آتی ہے. اور جو دبے ہوئے ملک تھے ان کی اکانومیز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. بھارت نے تو اپنی اکانومی کو بہت اچھی ترقی دی ہے، پاکستان اس میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا. وہ ہماری اپنی جو امبیلنسز ہیں اور نا اتفاقیاں ہیں، ہم کالا باغ ڈیم ہی نہ بنا سکے، تو اس کی وجہ سے ہماری اکانومی اتنی اچھی نہیں ہے. لیکن یہ جو انویٹیشن ہے یہ تو ایک انٹرنیشنل فورم ہے جس کا بھارت بھی ممبر ہے.
تو اگر وزیر اعظم بھارت کے جو ہیں ان کو انویٹیشن دیا ہے پاکستان نے، میرے خیال میں ان کو آنا چاہیے، اور عین ممکن ہے کہ وہ آ جائیں، اس میں کوئی ان کی سکی کی بات بالکل نہیں ہے۔ صحیح۔ رضوان صاحب آپ پاکستان ہمارے کے ساتھ موجود الزام ہیں؟ تراشیاں، رضوان جی صاحب آپ جی میری آپ کی بات کو آواز سن آ رہے رہی ہیں؟ اچھا، یہ جو یعنی جو اجلاس ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا، یہ ایک طرح سے موقع بھی فراہم کرتا ہے، اگرچہ اس کا اپنا ایک ایجنڈا ہے جس کے گرد وہ لوگ بات کریں گے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ سائیڈ لائنز میں مختلف جو سربراہان ہیں وہ مل لیتے ہوتے ہیں، بات کر لیتے ہوتے ہیں۔ تو انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہیں، چین کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہیں، تو ایک طرح سے اسے موقع ملے گا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ ان دونوں ملکوں کے سربراہان سے بات کرے تو وہ بات تو کر سکے گا۔ بالکل شیخ صاحب، یہ جو ایس سی او کا سمٹ ہونے جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا سمٹ ہے، بہت بڑی کانفرنس ہے، اور اس میں پاکستان کے لیے بہت ساری اپرچونٹیز ہیں، بہت سارے مواقع موجود ہیں، اور پاکستان کم از کم اس خطے کی حد تک، اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ ٹائم سے خطے کے جو معاملات ہیں، خطے کے جو حالات و واقعات ہیں، وہ کس طریقے سے چینج ہوئے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد کے ممالک میں دیکھیں، مڈل ایسٹ کو یا پھر ایران کو، پھر اس کے بعد یہ چائنا کے ساتھ تعلقات، اور پھر بنگلہ دیش کی صورتحال، اور وہاں پر جو انڈیا کا تذکرہ اور ان کی مداخلت کا تذکرہ ہوتا ہے، تو خطے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے پاس یہ اگلے مہینے جو سمٹ ہونے جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا موقع ہے، بہت بڑا ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اس لحاظ سے کہ پاکستان اپنے آپ کو فائنینشلی، ایک تو یہ کہ وہاں پر اپنے آپ کو اچھی مارکیٹ کرے، سیکنڈ یہ کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان کے پاس یہ موقع ہے کہ اب کس طرح سے اپنے جو نیبرز ہیں یا اس کانفرنس کے تھرو ان کے ساتھ تعلقات بہتر کر سکتا ہے، فائنینشلی بھی، ڈپلومیٹکلی بھی، اور یہ یہاں سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے انڈیا کی، تو انڈیا کو اب دعوت تو دی جا رہی ہے، انڈیا کو تو بلایا جا رہا ہے، لیکن مجھے تو مشکل لگتا ہے کہ ان کی جانب سے یہ وزیر اعظم مودی جو ہے وہ آئے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کو بھیج دیں، اپنا فارن منسٹر کو بھیج دیں یا کسی اور آفیسر کو بھیج دیں، لیکن یہ کم از کم پاکستان اس پلیٹ فارم سے یہاں کے خطے کے معاملات، خطے کے ممالک کے ساتھ تعلقات، اور اس کے تھرو جو ہے وہ انڈیا کو ایک تگڑا قسم کا پیغام دے سکتا ہے، اور ان کو بتا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ممالک ہے، ہمارے ساتھ کھڑے، بالکل ہمارے ساتھ صحیح۔ لیاقت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ جو تنظیم ہے شنگھائی تعاون تنظیم، اس کو جو نیٹو ہے اس کے پیرالل سمجھا جاتا ہے، اور اس کے سامنے اس وقت جو چیلنجز ہیں وہ بھی بہت بڑے ہیں، مثلا ٹیروریزم ہے، مثلا علیحدگی پسندی ہے، مثلا معاشی صورتحال ہے اس وقت پورے خطے کی، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے یعنی ممکنات بھی ہیں، کچھ ایسے پراسپیکٹ بھی ہیں کہ جن کو یہ چھو کے یا جن کے اوپر کام کر کے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، مثلا یہ کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، کچھ ملک اس خطے کے ایسے ہیں جو ابھی تک اس کا حصہ نہیں بنے ہیں، تو کچھ چیلنجز ہیں، کچھ امکانات ہیں جن کی مدد سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کس طرح سے اس کے رول کو ڈیفائن کریں گے؟ سے سوال کیا؟ جی جی، لیاقت صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، پلیز۔ اوکے، شنگھائی کوآپریشن کاؤنسل کے بارے میں تو بات ہو گئی کہ وہ ایک انٹرنیشنل فورم ہے، اور اس میں آپس میں نہیں، اس کے چیلنجز کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح سے اس وقت اس خطے کے اندر دہشت گردی ہے، ٹیروریزم سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہے، پھر یہاں پہ کچھ اچھے پروجیکٹ شروع ہو چکے ہیں، جو باقی ملک ہیں ان کے لیے ایک طرح سے موقع ہے کہ وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، سی پیک ہے۔ جی ہاں، بالکل بہت اچھا موقع ہے، اور اس کے اندر سب کا مفاد ہے کہ اس علاقے کے اندر امن ہو، اور ایک دوسرے کے خلاف جو الزام تراشیاں ہوتی ہیں، دہشت گردی ایک حقیقت ہے اور یہ ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے۔ یہ تمام ملکوں کے اندر دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کے اوپر ایک دوسرے کو الزام دینا، اور اس کے بعد جو باہمی تعاون کی تنظیمیں ہیں ان کے اندر اپنا رول ادا نہ کرنا، یہ ایک نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہوگا، اور میرے خیال میں سب کو مل کر اس کے اندر جو بھی ہمیں اپرچونٹیز نظر آتی ہیں ان سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چائنا کی تیزی سے ڈیولپ کرتی ہوئی اکانومی جو ہے، ان کے جو پلانز ہیں وہ بہت بڑے گرینڈیوز پلان ہیں، اور ان پلانز پر عمل ہونا چاہیے۔ دیکھیے، آج سے 100 سال پہلے
जो सुएज कनाल का प्लान बना था उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट आया दुनिया की तिजारत के ऊपर। तो इसी तरह आज की दुनिया के अंदर बेल्ट एंड रोड कॉन्सेप्ट जो है और जो रेल एंड रोड कॉन्सेप्ट है और जो डेवलपमेंट और म्यूचुअल कोऑपरेशन का कॉन्सेप्ट है, दुनिया को जंग से हटना चाहिए और अमन की डेवलपमेंट बिल्कुल करनी सही। चाहिए। रिजवान साहब आपकी तरफ आते हैं। जो पिछला इसका शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ था इंडिया गोवा के अंदर, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने शिरकत की थी और बिलावल ने वहां जाके कश्मीर के हवाले से बात की। तो एक तरह से यानी वो बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव था इस सेंस में कि फिर उसको मीडिया ने उठाया और जो बिलावल की करेज थी उसका बड़ा चर्चा हुआ कि जी इंडिया में जाकर कश्मीर के हवाले से बात की है। तो अगर मोदी नहीं आते हैं तो एक तरह से वो यानी एक प्लेटफॉर्म खो देंगे जिसके ऊपर यानी आके वो कोई भी बात कर सकते हैं पाकिस्तान के हवाले से, ख़ास तौर पे अगर उसे पाकिस्तान के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है। तो लगता नहीं अगर वो नहीं आते या किसी और को भेज देते हैं जिसकी बात के अंदर दमखम नहीं है या जिसकी बात को सुना नहीं जाता, तो एक तरह से वो अपनी स्पेस खो देंगे कि जिसके ज़रिए से वो अपनी बात को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते थे। जी हाँ, उनका आना साहब, बेहतर होगा। हाँ। और रिजवान साहब, मैं आपसे लियाकत साहब, ये रिजवान साहब से मेरा सवाल था। ओके जी शेख साहब, बात यह है कि दो चीजें हैं। इससे पहले जिस तरह से दहशतगर्दी की बात हो रही थी, दहशतगर्दी देखें पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा चैलेंज बन चुका है। और इस वक्त जो बलूचिस्तान के अंदर आज जो इतने ज्यादा वाकयात हुए हैं, तकरीबन कुछ 4-5 के करीब, दहशतगर्दी तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और जहां तक बात है इंडिया के साथ हमने किस तरह से डील करना है, इंडिया को किस तरह से मैसेज देना है। इंडिया तो देखें, अगर कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान का और इंडिया का, तो इंडिया के जो आलमी सतह के ऊपर ताल्लुकात हैं वो इंडिया उसमें काफी हद तक आगे है। अब इसमें पाकिस्तान के लिए ये मौका है, पाकिस्तान के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, इस तरह के इवेंट्स और इस तरह के समिट, और जब लास्ट टाइम भी जब बिलावल भुट्टो वहां पर गए थे तो उन्होंने कोई ज्यादा घास नहीं डाली थी। और ये बात ठीक है कि हम अपना तो मौक़िफ़ देते रहते हैं, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म्स, इस तरह के जो समिट्स और एसईओ वगैरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको हमने अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, जो इनके मेंबरान हैं ममालिक, उनके साथ ताल्लुकात बना के कम से कम एक आवाज होकर हमें इंडिया को पैगाम देना चाहिए और इंडिया को बताना चाहिए कि आप खित्ते के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर आप अमन अमान के अंदर किस तरह से रुकावटें पैदा करते हैं और किस तरह से आप सिक्योरिटी के मसाइल और बाकी चीजें दूसरे ममालिक के लिए खतरात पैदा करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म से कम हम ना सिर्फ कश्मीर के मामले पर इंडिया को बड़ा दो टोक जवाब दे सकते हैं, बल्कि जो भारत पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के वाकयात करता है दहशतगर्दी के और दूसरे वाकयात, उसके ऊपर हम पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म से तमाम ममालिक के साथ मिलकर इंडिया को पैगाम दे सकते हैं। बिल्कुल सही। लियाकत साहब, आप अपना हिस्सा डालना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, लास्ट वर्ड्स? जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा मौका है और उसके अंदर तमाम ममालिक को, तमाम मेंबर्स को पूरी दिलजमी और जोश के साथ इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, अपना रोल अदा करना चाहिए एक रीजनल डेवलपमेंट के लिए। और ये दहशतगर्दी और जो प्रॉब्लम्स हैं ये चलते रहते हैं, आपस की रकाबत भी चलती रहती है, लेकिन जो इलाकाई फोरम्स हैं, जैसा कि हमारे दोस्त ने कहा कि ये एक मौका है जिसमें सब ममालिक जो हैं मेंबर्स, वो अपने अपने फ़ायदे के लिए एक रोल अदा कर सकते हैं और पूरे रीजन की तरक्की के लिए ये बहुत बेहतर होगा। अवाम की जिम्मेदारी बहरहाल अपने सियासतदानों पर होती है, जो रहनुमा हैं, जिनके पास जमहूरी हुकूमतों में इक़्तिदार है, और इन रहनुमाओं का फ़र्ज़ है कि वो इस बड़ी आबादी जो है एशिया की, इसकी बेहतरी के लिए काम करें और आपस में मिल के काम करें तो और भी अच्छा है। भारत के पास भी बहुत बड़ी आबादी है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुर्बत भी है, तो लोगों की बेहतरी के लिए काम अगर हो रहा है तो उससे
अगर वो कतराते हैं तो ये अच्छा नहीं होगा। जी मेरे ठीक है ख्याल में लियाकत साहब मोदी को आपका आना आपका चाहिए पॉइंट आ गया और अपना रोल अदा करना चाहिए। जी लियाकत साहब आपका पॉइंट आ गया थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस रिजवान अशरफ साहब आपका भी शुक्रिया और हमारे जो पार्टिसिपेंट थे उनका मौक़िफ़ था कि ये जो शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास है या फिर इस तरह के जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं हमें उनका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और मसाइल अपनी जगह है मगर इस तरह की सूरत हाल के अंदर भी हम रहते हुए कुछ दीगर यानी मुमकिनात से फ़ायदा उठा सकते हैं कुछ नए जो एवेन्यूज़ हैं उन्हें डिस्कवर कर सकते हैं देखने का बेहद शुक्रिया।